बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक, और इंशाल्लाह ये जुम्मा मुबारक होगा। जो कुछ हो रहा है वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक कोई सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी से कुछ अपडेट करूं जो इस वक्त मामलात है कहाँ तक पहुँचे हैं, जो लोग अभी तक कैचअप कर रहे हैं कि चीज़ों को। तहरीक इंसाफ के लोग ये बात याद रखें, जो आपको नज़र आ रहा है वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। गेम खान के हाथ में अभी भी। मैं आपको ये बताता हूँ कि इंशाल्लाह खेल किस तरह बदला जाएगा, और खान का मुमकिन रद्द अमल बड़ा पता क्या होगा। जो उम्मीदवार कामयाब है, हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े बुर्ज जो उलट चुके हैं, खंबे जीत गए, मुकम्मल नताइज क्यों रोके गए, ताकतवर क्यों परेशान है, फौज के जो 6 लाख वोट किसे पड़े, सुनकर आप हैरान होंगे। रात के रिजल्ट कुछ घंटों में क्यों बदले गए, कैसे बदले गए, जरदारी की अडियाला जेल में मुलाकात की कोशिशें क्यों हुई, नवाज शरीफ के टेलीफोन पर दरे पर्दा क्या होता रहा, तहरीक इंसाफ का पावर शो का ऐलान है, एहतजाज है, अवाम वोट डालने के बाद अब खुद नतीजा लेने के लिए मुस्तकबिल में निकल आई। फॉर्म 45 क्या है, 47 क्या है, इनकी अहमियत क्या है, रिटर्निंग अफसरान खुद आके क्यों भांडा फोड़ रहे हैं, खान से मोहब्बत करने वाले, सिस्टम के अंदर रहने वाले अपने ज़मीर की आवाज़ पर किस तरह बारीक अंदाज में मदद भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, इलेक्शन में क्या क्या हो रहा है, अमरीकी दफ्तर खारजा में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया, नून लीग के अपने सहाफ़ी क्यों इस जुल्म और ज़्यादती पर चीख उठे, और फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि या तुर्की की तरह एक दिन डट जाना है, एक दिन मजीद डट के खड़े होना है या नहीं। ये तफसील सारी इन चीज़ों की मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर अभी महर बुखारी ने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में बात की कि पूरे मुल्क से तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को अपनी गाड़ियों में बिठाकर धांधली का एक बहुत बड़ा मामला जो अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत ये सब लोग बुरी तरह फंसने जा रहे हैं। अब तमाम वाक़यात अनफोल्ड करूँ, आपके सामने तफसील रखूँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल रखूँ, तो कौमी असम्बली की 130 नशिस्तों के जो नताइज हैं वो मुकम्मल हुए। 59 नशिस्तें इन्होंने इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को दी, और याद रखें इसमें पंजाब और इस्लामाबाद की 15 नशिस्तें डाका मार के इन्होंने बाकायदा डाका मार के नून लीग को दी। पहला हिस्सा अवाम का, दूसरा हिस्सा अदालत में जाएगा, और खुशी की बात यह है कि अदालत को इस दफ़ा सबूत काजी के सामने रखे जाएंगे। इलेक्शन 2024 अवाम की जीत है, इमरान खान की जीत है। इमरान खान की अल्लाह ने तमाम पेशन गोइयाँ पूरी की, अब वाकई उसे मुर्शद कहने का हक बनता है। मैं आपको सिर्फ एक पहले सबसे अहम बात हूँ, खान ने कहा था पाकिस्तान की 80% फौज मेरे साथ है, 80%, एक एक लफ्ज़ वही निकला। फौज के 6,05,068 वोट, जिसमें से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो नतीजा बताऊं तो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को 4,45,000 से ऊपर वोट पड़े हैं, नून लीग को 97,000, पीपल्स पार्टी को 30,000 और बाकी सबको मिला के 45,000। जो वोट 80% खान ने कहा था, ये देख लें, इसका 80% आप निकाल लें, बिल्कुल दुरुस्त बात साबित हुई। फिर खान ने वो लंदन मुआहदे की जो एक एक शर्त बताई थी, एक एक पेशन गोई कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, मेरी पार्टी जीत जाएगी, और वही हुआ। तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में जुर्लू फेर दिया है। हकीकी मानों में खान के खंबे जीत गए हैं। बड़े बड़े ये गुरूर और रौनत के बुत खाक में मिल गए। बड़े बड़े दावे करने वाले, चोर दरवाजों से इख्तिदार में आने वाले तारीखी तौर पर शर्मिंदा है। 40 सालों की सियासत घंटों की मार निकली। खान के आम उम्मीदवारों ने बड़े बड़े बुरुज उलट दिए। ये मरकज में अब तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान भी कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने देखे जो हतमी नताइज का ऐलान किया, 6 के 6 पर तहरीक इंसाफ फातेह थी। नून लीग समेत ताकतवर कल अवाम को देखकर ही सकते में थे। इनके अपने साफी महर बुखारी ये बात कंफर्म कर रही थी कि नवाज शरीफ लंदन के भागने की तैयारी कर रहा है, और बाकायदा तौर पर से रोका गया। नवाज शरीफ ने शिकस्त कबूल कर ली थी, तारीख की बदतरीन शिकस्त मानकर वो तैयार था। ये पहला इलेक्शन था जिसमें खुद पूरी जमात नून लीग समेत अपने अपने घरों को चले गए, और फिर इन्हें जबरदस्ती सहूलतकार लेकर आए। सुबह 5 बजे तक नून लीग पूरे इलेक्शन में कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात, दुनिया के इंटरनेशनल सहाफ़ी, इनकी रिपोर्ट्स, हर तरफ आज़ाद उम्मीदवार। मोबाइल बंद। इलेक्शन कमिश्नर रात को 11 बजे उठ के अपने दफ्तर से गया, वापस आया 2, 2:30, 3 बजे के करीब। मीडिया को पोलिंग स्टेशन से निकाला गया। इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले फिर काया पलटने का यह मामला शुरू किया। फिर मीडिया को पैगामात भेजने का सिलसिला हुआ। अपनी मदद के लिए उन्होंने फिर आसिफ जरदारी को बुलाया। जरदारी की एंट्री हुई और फिर मामलात यहाँ से शुरू हुए। यहाँ देखें, इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए दरमियानी रास्ता तक निकालने की बात शुरू हो गई। वहाँ नफरी तक तैनात कर दी इन्होंने, और मूवमेंट्स के थे कि जाएंगे आएंगे। नून लीग अपनी तमाम नशिस्तें हार गई बिल्कुल। शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर फैसला हुआ कि जिस तरह 1971 में मशरकी पाकिस्तान के इंतखाबात हमने तस्लीम नहीं किए, हम लोग उसी तरह 2024 के इन इलेक्शन के नताइज को ही नहीं मानेंगे। तो जो डायलॉग आप अक्सर सुना करते थे ना कि हम सो रहे हैं, जब आप सो रहे हैं तो हम जाग रहे होते, उन्होंने साबित किया ये जाग रहे थे जब आप लोग सो रहे थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोके। फिर अचानक अना जिद और बका एक शख्स की दोबारा आड़े आ गई, कहा नहीं तस्लीम करेंगे, ये जिल्लत हमारे माथे पर नहीं आएगी।
ہر ٹاک شوز میں ہر جگہ جہاں جہاں میں گیا میرے سے یہ سوال پوچھتے لوگ، یہ اگر 50-60 ہزار کی لیڈ سے تحریک انصاف جیت گئی تو کیسے بدلیں گے؟ اور میں انہیں کہتا تھا یہ ایسے ہی بدلیں گے جیسے، اب یہ کوئی توقعات کے خلاف کام نہیں، ایسے ہی بدلیں گے۔ اور کیونکہ ان سے 71 کا آپ دیکھ لیں نا، انہوں نے یہی کیا تھا، کون جیتا کون ہرا، عوام نے تو دیکھ لیا، قوم نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا۔ عوام فارم 45 کے پیچھے لگی، ایک ایک پولنگ بوتھ سے رزلٹ اکٹھا کیا۔ انہوں نے نواز شریف والا فارمولہ استعمال کیا کہ انتخابی مہم چلاتے ہی نہیں، ووٹ ڈالنے یا ڈلوانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم براہ راست ہی ڈی آر او سے ڈسٹرکٹ سے سب فارم 47 ہی چینج نہیں گئے، وہی چلا دیں گے۔ پولنگ اسٹیشن پر تحریک انصاف کا امیدوار جیتا ہے، چکوال، اسلام آباد، ٹیکسلا، فیصل آباد، ملتان، ہر جگہ۔ فارم 47 انہوں نے میڈیا کو کون سا جاری کر دیا جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی نہیں آیا۔ دنیا نیوز کے پاس جو فارم 47 کے سروے آ رہے تھے وہ گیٹ نمبر 4 سے تیار ہوئے، تمام صحافیوں کو واٹس ایپ پہ باقاعدہ طور پر دھڑ دھڑ میسج آئے، اسکرین شاٹس ہیں میرے پاس، صحافیوں کو لائیو پروگرام میں بے بسی کی تصویر بنے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نتائج دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ تھا یہ نتائج نہ پڑے تو جس طرح آزاد امیدواروں کو گرفتار کیا ہمیں بھی اٹھوا لیں گے، پھر پڑھنے مجبوری تھی ان کی۔ عوام کے مینڈیٹ پر تاریخ کی بدترین واردات کا عمل شروع ہوا۔ شہباز شریف 10,000 ووٹوں سے ہار رہا تھا، پھر اچانک 10,000 سے جیتنے لگا۔ یاسمین راشد کو رات 1,15,000 ووٹ پڑے، نواز شریف کو 82,000، اور اس کے بعد 4 گھنٹوں کے بعد دیکھیں نواز شریف کے 1,71,000 آ گئے، یاسمین راشد کی وہیں 1,15,000 ٹکے رہے، مطلب ایک پولنگ سٹیشن سے آگے ایک ووٹ بھی نہیں نکلا۔ نواز شریف کے حلقے میں جو ریٹرننگ افسر محمد اصغر، رات کو اس کو پھینٹا مارا، انہوں ٹھیک ٹھاک مارا اور بیمار ہو گیا وہ بیچارہ، پھر اسے زبردستی میڈیکل لیو پر صحت خراب ہونے کے بہانے پر چھٹی پر بھیج دیا۔ ہنگامی طور پر وہ اسپتال میں داخل ہوا، لیکن جاتے جاتے وہ مدد بھی کر گیا بندہ، اس کے بارے میں مجھے رپورٹ تھی بندہ ٹھیک ہے وہ۔ بہرحال اس کے بعد پھر میر شرافت علی کی جیتی ہوئی سیٹ مریم نواز کو دی گئی۔ راولپنڈی کی کنفرم سیٹیں راجہ بشارت 50,000 کی لیڈ سے 50,000 ہاں جی چند ہزار شاید سے اوپر تھے، ملک ابرار کو جتوایا۔ نتائج میں تبدیلیاں ہوئیں، خواجہ آصف، نواز شریف، ان کے مردہ بدن میں جان ڈالی گئی۔ منصیرہ سے سیٹ جتوانے کے لیے رزلٹ بدلنے کی کوشش، علیم خان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے علی اعجاز بھٹر اس کی بھاری عکسے سے جیت رہا، وہ صبح 10 بجے کہہ رہے تھے رزلٹ دیں گے، ریٹرننگ افسر کو اغوائی کر لیا، اس کے دفتر میں علیم خان بیٹھا ہوا پھڑکا رہا تھا، کچھ کھانا شانا کھا رہا تھا، وہاں گیٹ نمبر 4 سے پیغامات آئے، فارم 45 پولنگ سٹیشنوں کو مت دینا۔ تحریک انصاف کے جو امیدوار کیمپین کا حصہ تھے کہ فارم 45 حاصل کرنا ہے، کامیاب ہو گئے بڑی تعداد میں۔ پھر ایاز امیر، ثناء اللہ مستی خیل، راجہ بشارت، جاسمین راشد، میر شرافت علی، اعجاز بھٹر، شعیب شاہین، عامر مغل، ان سب کے سب 50,000 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے، اور ان کے پاس فارم 45 موجود ہے۔ پولنگ بوتھ کا ہر پولنگ بوتھ کا رزلٹ، ریٹرننگ افسر ماننے سے انکار کر رہا ہے، رزلٹ دینے سے انکار، جو زیادہ مزاحمت کرے گرفتار کر لیں۔ اب اس سے بڑا مذاق تاریخ میں نہیں ہے۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، وزیر آباد، تحریک انصاف وہاں مکمل کلین سویپ کر گئی اور پنڈی میں اچانک ہار گئی۔ علی بخاری اسلام آباد میں جیتے ہوئے بڑے مارجن سے 3 گنا زیادہ ووٹ تھا، لیکن راجہ خرم نواز کو 10,000 سے آگے جتوا دیا۔ مطلب لائیو شوز میں مین سٹریم میڈیا کے تمام چینلز بھی بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا عملہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، دروازے بند، کہتے جی ہم نتائج بنا رہے ہیں۔ نتائج تو بننے تھے گیٹ نمبر 4 پہ، عالیہ حمزہ 30,000 کی لیڈ پہ تھی، حمزہ شہباز 1,05,000، اور جب نتیجہ نکالا تو 1,00,000 عالیہ حمزہ کے۔ ریٹرننگ افسران نے تمام لوگوں کو باہر نکال دیا اور باقاعدہ طور پر پولیس اور فوج کے دستوں نے پہرے دیے۔ یہ اندرون لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی وزیرستان کے حلقے کی بات نہیں کر رہا۔ شہریار ریاض باقاعدہ طور پر جیتا ہوا، فارم 45 ایک جگہ کا NH56 کا موجود، یہاں پہ 30 امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے، شیخ رشید، شہریار اور انیف رواسی، 3 کا مقابلہ تھا مین۔ اب الیکشن جیتا ہوا تمام صحافی بھی رپورٹ کر رہے ہیں فارم 45 بھی موجود ہے، لیکن انیف عباسی کو فارم 47 پر 96,000 ووٹ اور شہریار ریاض کو 82,000 ووٹ، اور شیخ صاحب کو 5700 ووٹ پڑے ہیں۔ پھر شاہ محمود قریشی کے بیٹی بہر بانو، وہ بھی جیتی ہوئی فارم 47، اس کے انہوں نے واردات وہاں پہ کیا کہ مسترد ووٹ 16,000، 71,000 اس کو، اور اس کا بیٹا ہے گیلانی کا علی موسیٰ، اس کو 79,000 ووٹ۔ نون لیگ کا وہ 71,000 میں کچھ لے گیا، نام اس کا پتہ نہیں کیا ہے۔ مہر بانو سب سے زیادہ لیڈ کر رہی تھی، اس کے 16,000 ووٹ انہوں نے مسترد کر دیے۔ خیر یہ تو عدالت میں معاملے جا کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ملتان میں عامر ڈوگر نے، وہاں پہ 18 امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے، جہانگیر ترین کو 50,000 ووٹ صرف وہ لے سکا، عامر ڈوگر 1,43,000 ووٹ، ہاشمی صاحب کو 357 ووٹ پڑے، افسوس ہوا۔ بار اب نواز شریف کے حلقے کی میں بات کروں، اس کی ذرا تفصیل سنیں غور سے۔ یہاں ریٹرننگ افسر سے رات کو پھینٹی شینٹی ماری اور پھر زبردستی اس کو چھٹی پہ بھیجا، اس نے مدد بڑی زبردست انداز میں کی، اور یہی وہ معاملہ ہے جو عدالت میں اس کیس کو انشاءاللہ ٹیسٹ کیس بنائے گا، ان کے بنائے ہوئے تمام 2 نمبر الیکشن اڑائے گا۔ نواز شریف کے حلقے میں جو انہوں نے فارم 47 ابھی عوام کے سامنے جاری کیا، یہ جعلی فارم باقاعدہ، آپ اس فارم کو غور سے دیکھیں، اب سوشل میڈیا پہ بھی آ چکا ہے، اس کی فونٹ کی سیٹنگ وہ غلط، الیکشن کمیشن جو اوپر چھاپا لگا ہے وہ غلط،
اس کے عام طور پہ جتنے فارم ہیں وہ سارے دائیں ہاتھ سے درمیان میں شروع. مائکروسافٹ ورڈ میں آپ دیکھیں سیٹنگ کر کے دائیں بائیں جو ہوتا ہے اس میں انہوں نے سارا سینٹر میں انہوں نے ڈال دیا. جو اصل فارم میں وہ سارا دائیں ہاتھ رائٹس ہیں. جس طرح وہ مریم نے کیلبری فونٹ والی واردات کی تھی پکڑی گئی. یہ فارم آپ سامنے رکھ کے دیکھیں اپنے, یہ نواز شریف کے حلقے میں یہی فارم پورے الیکشن کو 2 نمبر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اس میں اب باقاعدہ طور پر جو واردات انہوں نے کی, اب اس میں ووٹ اگر آپ جمع کریں ان کے سارے تو یہ بنتے ہیں تقریباً 2,93,043, جبکہ انہوں نے جو ووٹ ڈالے 2,94,043. تو 600 ووٹ مسترد کرنے کے باوجود بھی 2,92,393 لکھا ہونا چاہیے تھا, جو انہوں نے پورا غلط کر دیا. تو اس پورے نتیجے میں جمع تفریق جو صحیح نہیں ہوئی, اس کی ایک پوری واردات ہے. یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے پڑھے لکھے نہیں سیکھتے نہیں, یہاں پہ معاملہ مختلف ہے. جس طرح جج بشیر نے ابو الحسنات نے مقدمے میں ایسے بلنڈر مارے کیونکہ جانتے تھے وہ لوگ کہ ہائی کورٹ میں آگے جا کے اڑانے ہیں مقدمات پہلی سماعت میں. یہاں پہ بھی ریٹرننگ افسران پھر آخر تنگ آ کے یہی کر سکتے ہیں. مدد اس طرح ہی ہوتی ہے. پھر فارم 47 میں جماعت اسلامی سمیت کسی دوسرے امیدوار کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا, مطلب وہ اپنے آپ کو ذاتی ووٹ بھی نہیں ڈالا انہوں نے. ایسی واردات آرام سے جو آپ کو پتہ پکڑی جاتی ہیں. اب نواز شریف کو نئے سرے سے لانچ کرنے کے لیے لندن معاہدہ ہوا, تاحیات نائلی معاف کی گئی, ساری سزائیں معاف کی گئیں. اب تاریخی دھاندلی لگا کے 16 گھنٹے لگا کے N130 سے ہارا ہوا لاہور سے بھاری مارجن سے جتوا دیا, جس کا جیو کا پورا پینل میں نے دیکھا چیخیں مار کے رو گے یار یہ کر کیا رہے ہو تم لوگ. ریٹرننگ افسران خود کہہ رہے ہیں, رو کے کہہ رہے ہیں, لٹرلی وہ رو کے کہہ رہے ہیں یہ دن دہاڑے ڈاکے ہیں ریٹرننگ افسران. یہ تاریخ کا پہلا الیکشن جس میں خود نون لیگ کے امیدوار جیت کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے, خود نہیں کہہ رہے تھے. ثبوت فارم 45 بھی موجود ہے. تحریک انصاف کے امیدوار واضح برتری سے ہر پولنگ بوتھ پہ جیت رہے ہیں. اب تمام صحافی جو گراؤنڈ پر کور کر رہے ہیں, ایک رپورٹ دے رہے ہیں, میسیجز بھیج رہے تھے, ایک چیز بتا رہے تھے, واضح برتری. فارم 47 آیا تو اس پہ نون لیگ کی دگنی برتری. راجہ بشارت کے پاس فارم 45 کے سارے ہر ایک کے پاس موجود ہیں. اب ان لوگوں کو پتا تھا یہ الیکشن لڑ چکے ہیں باقاعدہ کہ ٹیکنیکل طریقے سے واردات کیسے ناکام کرنی ہے. تو تحریک انصاف کے لوگ اس وقت جتنے بھی فارم اکٹھے کیے ان کی بہت بڑی جیت ہے. یہ فل فورس سکین کریں انہیں, سوشل میڈیا جو ان کی ویب سائٹس ہیں ایکس پہ فیس بک پہ جگہ جگہ لگائیں اور اصلی فارم کی حفاظت کریں, جھرلو اضافہ نہ پھیرنے دیں. عوام اپنے مینڈیٹ کی انشاءاللہ خود حفاظت کریں. آج جمعے کا دن ابھی تو دیکھیں سعد رضوی بھی گیا ہے کہ طوفان کو دعوت نہ دیں, فوری نتائج کا اعلان کریں اور درست کریں. شیر افضل مروت نے تو کھل کے اعلان کر دیا کسی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا تو خدا کی قسم بینڈ بجا دیں گے. یہ ان کے الفاظ تھے. خانپور میں آپ دیکھ لیں, وزیر آباد میں بڑا زبردست کام ہوا. وہاں ریٹرننگ افسران کے دفتر سے لوگ اٹھ ہی نہیں رہے. اب یہاں پہ علاقہ ہوا جہاں خان کا خون بہا, یاد رکھیں یہاں پہ خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, لوگ بیٹھے رہے 13 گھنٹے اور تینوں سیٹیں تحریک انصاف لے گئی. اب تحریک انصاف کی جیت کو ہار میں بدلنے کے لیے جو انہوں نے پچھلے 5 سے 7 گھنٹوں میں واردات کی, انہوں نے نواز شریف کو 1971 کا ذوالفقار علی بھٹو بنا دیا, تحریک انصاف کو عوامی لیگ بنا دیا. خان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ شیخ مجیب کے ساتھ تو نہیں ہوا, کیونکہ خان کے بلکہ دنیا کی تاریخ میں کسی سیاستدان کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ان خان کے ساتھ انہوں نے کیا. اب شیخ مجیب بننے کے لیے لیکن خان تیار نہیں, ورنہ خدا نخواستہ اس کے 3 صوبے الگ ہو چکے تھے. تحریک انصاف کے لوگ سوچ رہے خان اب کرے گا کیا. پہلے تو آپ لوگوں نے ترکی بنانا ہے 1 دن کے لیے, دوسرا جتنے بھی فارم 45 جمع یہ سنبھال کے رکھنے ہیں آپ نے, اور جتنی دھاندلی زدہ سیٹیں ساری انشاءاللہ آپ کو واپس ملیں گی. آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں مارا جا سکے گا. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں ترکی کی طرح ایک دفعہ آج آپ نے نکلنا, جمعے کا دن ہے, جمعہ پڑھ کے باہر آ جائے, اپنی پاور دکھائیں. وزیر آباد میں دیکھیں لوگوں نے 13 گھنٹے بیٹھے, گلگت بھی آپ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں. نتائج حاصل کرنے ہیں اور نتائج وہ حاصل کرنے ہیں, یہ سارے فارم چیک کریں. جس طرح یہ واقعی آپ کا جو حق ہے, جو آپ نے محنت کی وہ آپ نے حاصل کرنی ہے. آزاد امیدواران کی بھی حفاظت کریں. پورے پاکستان میں دھرنے شروع ہو چکے ہیں, آپ بھی دھرنا دیں. انہیں دیکھیں رزلٹ بدلنے نہیں دینا, جتنی مرضی نشستیں یہ کوشش کریں, آپ نے زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنی ہیں. اور جمعے کے بعد آپ کو پتہ ہے جس طرح احتجاج شروع ہوگا, بلکہ ہو گیا ہوگا اب تک, تو جو انہوں نے گند ڈالا ہے وہ عوام صاف کرے گی. یہ ان کا آخری وار ہے. زرداری اس کے بعد منڈی بھی ایک لگانے کی کوشش کرے گا. آزاد امیدوار ان کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا. اور دیکھیں اب خان کا آخری وار, میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن یہ بات اب مجبوری ہے. اگر کچھ مایوس اگر آپ تھوڑے سے ہوں الیکشن کے نتائج سے, دیکھیں خان کے ہاتھ میں ساری گیم ہے. یہ سارے کے سارے جو مرضی کر لیں, جیت کے 3 دن کے بعد یہ سارے استعفیٰ دے سکتے ہیں. تمام حلقوں میں الیکشن دوبارہ ہوگا, تحریک انصاف پھر جیت جائے گی وہاں پہ. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چالیں ہیں, لیکن ابھی وقت سے پہلے وہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اگلا مرحلہ آئے, کیونکہ لنگڑے لولے کو حکومت میں بٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ سب کو پتہ ہے, پوری دنیا جانتی ہے. دیکھیں خان کو انہوں نے ہٹایا تھا تو کیا ہوا, تو اوورسیز پاکستانیوں نے $5 ارب کا بھیجا تھا, زمین پہ لگ گئے. اب یہ زیادتی کی انہوں نے جس پہ سارے دنیا میں پاکستانیوں نے محنت کی, تو یہ کیا حال کر دیں گے اس کا, یہ آپ سوچ نہیں سکتے. عوام کی ترجیحات پہ حکومت بنے گی تو وہی کامیاب ہوگی.
ورنہ دنیا کے 7 ممالک کی تاریخ سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہاں کیا انجام ہو، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ابھی چونکہ الیکشن کا معاملات ہے، اپ ڈیٹ سچویشن ہے، کوشش کروں اگلے لائیو سیشن میں اگر دوبارہ تفصیل رکھوں، نہیں تو 1971 کو صرف ذہن میں رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں عقل دے. ابھی انٹرنیشنل میڈیا سمیت تمام ممالک میں بھی وہ وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس میں سوالات باقاعدہ طور پہ کہ خان اتنی بھاری، انٹرنیشنل میڈیا نے تو 136 سیٹیں تحریک انصاف کو دے دی ہیں پہلے ہی، تو آرمی کیسے پولنگ سٹیشنوں پر قبضہ کر کے رزلٹ بدل، یہ ان کے سوال تھے اس طرح کے. پھر بلومبرگ سمیت تمام اداروں نے دھاندلی کے جو الزامات لگائے. تو الیکشن تو متنازع ہوں گے، تو ویسے بھی معیشت اور انویسٹر اور یہ سارا معاملہ جو اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ لوگ ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن ڈال کے اس میں جس طرح نگران انوار الحق کاکڑ، اس طرح نواز شریف کا نام ڈال دیتے، پاکستان کی عوام مان لیتی کہ چلو اس کو ٹرائی کرنے دو، 12-15 مہینے کوشش کر لے، جو کر سکتے ہیں، جو اس نے سانپ نکالنا ہے پٹاری سے نکال لے. لیکن وہ اگر نہیں کر کے آپ اگر باقاعدہ طور پر واردات کر کے کہ عوام لے کر آئی، عوام یہ نہیں مانے گی، عوام نہیں لے کے آئی، اس کو نہ لائے گی، تو وہ عوام نہیں مانے گی. آپ اپنے طور پہ عوام سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کیا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ حکومت آپ کی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، ان کے $3 ارب ہم نے لیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ڈیل بنی ہوئی تھی، تو ایک دفعہ ان کو کوشش کرنے دیں، ہماری عزت رکھ لیں. تو عوام کہے گی ٹھیک ہے آپ اس کو چلا لیں 12-15 مہینے، 6 مہینے سے زیادہ خرچ چلے گا نہیں. لیکن عوام کو یہ کہنا کہ ہم یہ کہیں کہ آپ نے ووٹ دی ہے، وہ مینڈیٹ عوام نہیں چوری کرنے دے گی. آج جمعے کا دن ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم و کرم کرے، اپنا پرامن انداز میں آپ اپنا جمہوری حق استعمال کریں. آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، آپ اگر نہ کھڑے ہوئے تو ان کو تو عادت پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہر الیکشن میں یہ واردات کرتے رہے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، یہ کہتے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ خان کے ساتھ ہی جہانگیر ترین تھا فلان، جہانگیر ترین اپنی ملک احمد ڈوگر سے سیٹ نہیں بچا سکا. اگر جہانگیر ترین اتنا ہی بڑا فنکار تھا تو اپنی سیٹ بچا لیتا وہاں پہ، اور اسٹیبلشمنٹ ساری اگر ان کی مدد کری تو نواز شریف کو جتوا دیتی حقیقی معنوں میں. لیکن وہ اس طرح کی وارداتوں سے کبھی نہیں جیت سکتے. اب کھیل عوام کی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید تفصیلات جو اپڈیٹس آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ.